صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم امور طبیعہ کی چوتھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم 3 لیکچر دے چکے ہیں ارکان کے بارے میں، مزاج اور اخلاق کے بارے میں۔ امور طبیعہ جو حکمت سیکھنے کے اصول ہیں وہ 7 ہیں، یعنی ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ جب تک یہ 7 چیزوں کے بارے میں طبیب کو علم نہ ہو، وہ اس وقت تک صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے طب کا علم جاننا، سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کہ جب تک طب کا علم مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا ارکان کے بارے میں، جسے 4 عناصر بھی کہتے ہیں، کہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے انسان کی تخلیق کو واضح فرمایا کہ میں نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ تو ارکان سے پھر آگے مزاج بنتے ہیں، جسی طرح ارکان 4 ہیں، اسی طرح مزاج بھی 4 ہیں۔ پھر مزاج سے آگے اخلاق بنتی ہیں، اخلاق سے آگے اعضاء پرورش پاتے ہیں۔ تو اعضاء کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اعضاء اور مرکب اعضاء۔ تو ہم اس کو لکھ بھی دیتے ہیں، یہ اعضاء ہے اور یہ اعضاء کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اعضاء، مرکب اعضاء۔ مفرد کی پھر آگے جو قسمیں ہیں، مفرد اعضاء میں کون کون سے اعضاء آتے ہیں، اس میں ہے نمبر 1 ہڈی، نمبر 2 کری، نمبر 3 رباط، نمبر 4 عصب، نمبر 5 وتر، نمبر 6 جھلی، نمبر 7 آ گیا شام، سمین، نمبر 8 شرائین، نمبر 9 ساکن رگیں، نمبر 10 گودا، نمبر 11 گوشت، نمبر 12 ناخن، نمبر 13 بال۔ یہ مفرد اعضاء ہیں، اور اسی طرح پھر آگے مرکب اعضاء ہیں جو جسم انسانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مرکب اعضاء میں
असब है। नंबर 2 आँख है। नंबर 3 कान। नंबर 4 चेहरा। नंबर 5 सर। तो इसी तरह नंबर 6 दिल। नंबर 7 दिमाग। नंबर 8 जिगर। नंबर 9 तिली। तो इसके अलावा भी मुरक्कब अज़ा हैं। तो इन अज़ा को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो असल में ये जो हड्डी है, हड्डी सफ़ेद रंग की होती है और सख्त होती है। इसी तरह ये जो करी है इसको मुर्कनी हड्डी भी कहते हैं। ये आसानी से मुड़ जाती है। ये दूसरी हड्डी की निस्बत नरम होती है। तो इससे आगे रबात हैं। ये असब से मिलते जुलते हैं, लेकिन रंग इनका असब की निस्बत सफ़ेद कम होता है। ये जो असब है असल में इनको असाब कहते हैं। ये जिस्म के अंदर इनका भी जाल फैला हुआ है। तो ये इंसान के चलने फिरने में मदद करते हैं। तो असाब जो होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं और ये भी मुड़ जाते हैं। तो वतर जो है ये इसका ताल्लुक़ जो है ये भी इसको नस भी कहते हैं। ये भी सफ़ेद रंग के होते हैं। और झिल्ली जो है इसमें 2 किस्म के रेशे पाए जाते हैं, रबाती रेशा और असबी रेशा। इससे मिलकर ये झिल्ली बनती है। तो इसी तरह शहम और समीन है। शहम असल में मोटी चर्बी को कहते हैं और समीन पतली चर्बी को कहते हैं। शराइन ये शरियाने जो जिस्म के अंदर पाई जाती हैं, इनका ताल्लुक़ दिल से होता है। और ये साकन रगें हैं, इनका ताल्लुक़ जिगर से होता है और ये गैर मुतहर्रिक होती हैं। तो ये जो शराइन हैं ये मुतहर्रिक होती हैं और दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसी तरह ये गूदा है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है और दूसरी हड्डियों के अंदर भी ये मौजूद होता है। और गोश्त है जो अज़ा का खाली दरमियानी हिस्सा है उसको पुर करता है, भरता है। नाखन ये उंगलियों के आखिरी हिस्सा के ऊपर होते हैं। और इसी तरह बाल भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं और सार के ऊपर ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। तो इसी तरह ये जो आँख है, आँख जो है ये भी मुरक्कब है। इसमें ये सफ़ेद हिस्सा होता है, स्याह हिस्सा होता है। फिर ये जो होता है इसके ऊपर जो बाल होते हैं ये और असाब भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कान भी ये मुरक्कब है। चेहरा के अंदर फिर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, आँख, कान, नाक, दांत, ज़बान वग़ैरह। और सर भी मुरक्कब है और इसके अंदर भी कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जो दिल, दिमाग, जिगर और तिली है ये भी मुरक्कब अज़ा हैं, लेकिन ये अज़ाए रईसा में भी शामिल है। तो ये जो अज़ाए रईसा है ये दिल, दिमाग, जिगर को कहते हैं। और जितने भी अतिब्बा हैं इनमें से अक्सर ने 3 को अज़ाए रईसा कहा है, लेकिन इसमें कुछ इख्तलाफ भी है। कुछ अतिब्बा कराम ने खुशियों को इसमें शामिल किया है कि जिनसे इंसानी नस्ल बढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि चौथा अज़ाए रईसा खुशी है। तो अरस्तु ने दिल को तमाम अज़ा से अफजल जाना कि दिल तमाम अज़ा से अफजल है और बाकी सब अज़ा इसके ताबे हैं। तो सुकरात ने दिमाग को
اشرف کہا ہے کہ یہ سب دماغ سے افضل ہے اور دماغ پوری باڈی کو چلاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، وہ درست ہوگی تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گئی تو سارا جسم بگڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو اسی طرح جگر ہے، جگر جو ہے یہ قوت مدافعت اس کی پیداوار ہے، تو اس کو بھی اعضاء رئیسہ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جعلی نیوز نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو اعضاء بھی دوسرے باقی اعضاء کے نظام کو چلاتے ہیں وہ اعضاء رئیسہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں اور اس چیز کو مد نظر رکھیں تو کچھ اطباء نے تلی کو بھی اعضاء رئیسہ میں شامل کیا، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق جو اعضاء رئیسہ ہیں وہ 4 ہیں، اور اس میں ہم نے تلی کو شامل کیا ہے، کیونکہ جتنے باقی اعضاء رئیسہ ہیں دل، دماغ، جگر، تو یہ ایک نظام چلاتے ہیں۔ اور قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اربع عناصر جس طرح مٹی، ہوا، آگ اور پانی، یہ 4 چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو دل جو ہے اس کے اندر ہوا ری پائی جاتی ہے، یہ جو دماغ ہے اس کے اندر پانی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو جگر ہے اس کے اندر حرارت پائی جاتی ہے۔ تو 3 خلطیں تو اور 3 یہ جو ارکان ہیں یہ تو دل، دماغ، جگر کو چلا رہے ہیں۔ چوتھی قسم جو صداع ہے وہ تلی میں سٹور ہوتی ہے اور کیلشیم کے نظام کو چلاتی ہے۔ جس طرح یہ ناخن ہیں، یہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی، بال ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو تلی ہے اس میں یہ صداع سٹور ہوتا ہے، پھر وہ آگے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء کی تخلیق کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر نطفہ سے میں نے جمع ہوا خون بنایا، پھر خون سے لوتھڑا بنا، پھر آگے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت سے آگے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا۔ تو اسی طرح مختلف مقام پوری انسان کی تخلیق کو واضح کیا گیا ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ بھی یہ جو اعضاء ہیں، مفرد اعضاء ہیں یا مرکب اعضاء ہیں، ان کی بھی تعریف ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ ہے اس کے اندر دل کا ذکر ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قلوب جمع ہے قلب کی، یعنی دل اس سے لیا گیا۔ تو اسی طرح سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا فی الارض وجوہکم، دھو لو اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی چہرے کا ذکر، پھر ہاتھوں کا، پھر آگے کونیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ تو پھر آگے فرمایا وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک دھو لو، یعنی یہاں سر کا ذکر ہوا، پھر اسی طرح پاؤں کا، پھر آگے ٹخنوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اسی طرح سورۃ مائدہ کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعین بالعین
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یعنی جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی عین آنکھ کو کہتے ہیں، والانف کان، ناک کا ذکر فرمایا تو آگے اذن کان کا ذکر، پھر اسی طرح وسن یعنی دانت کا ذکر، تو یہ کتنے اعضاء اس میں آ گئے۔ تو اسی طرح مختلف مقام پر اگر غور و فکر کریں گے تو ہر اعضاء کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، بلکہ ایک مقام کے اندر سورۃ مومنون کے اندر فرمایا کسون العظام لحما، یعنی عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں، لحما گوشت کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فلولا اذ بالغت الحلقوم، سورۃ واقعہ کے اندر حلقوم حلق کی جمع ہے کہ جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح پھر ولسانم وشفتین، یعنی زبان اور دو ہونٹ۔ تو مزید کوشش کریں تو پوری باڈی کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، اور بلکہ مفرد اعضاء کا ذکر بھی ملتا ہے اور مرکب اعضاء کا، اور پورا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو یہ طب کا علم ہے یہ سارا قرآن اور حدیث سے ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سمجھنا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے پاس ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا یا اپنے گھر والوں کا تو علاج کر سکے، یعنی غذا کو اچھے طریقے سے تجویز کر سکے، غذا کو مد نظر رکھ کر اپنے مزاج کے مطابق کھا سکے، کیونکہ غذا ہی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور غذا ہی سے علاج کرنا یہ سنت طریقہ ہے اور فطری طریقہ ہے اور مکمل علاج ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر یہ لیکچر جو ہم دے رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک طب کا علم حاصل ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث اور طب کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔